तब शैतान आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है, तो मैं भी तो आलम के अंदर हूँ, मेरे लिए आप कैसे रहमत है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया बोल चाहता क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, या किसी ने शैतान को भी कहा है कि बोल चाहता क्या है। शैतान ने कहा बात इतनी है, जब आपका कोई उम्मती एक मर्तबा ला हौल पढ़ता है या एक मर्तबा उस बिल्ला पढ़ता है तो मुझे 3 कोड़े लगाए जाते हैं। आपकी रहमत से इतना हिस्सा चाहता हूं कि अगर कोई एक मर्तबा लाहौल या उस बिल्ला पढ़े तो 3 कोड़े न लगे बल्कि एक ही लगा करें। हुजूर ने फरमाया जा आज के बाद ऐसा ही होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए हामिद मुस्तफाबादी कहते हैं ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और जिगर मुरादाबादी कहते हैं इस उम्मते आसी से नमू फेर खुदाया, इस उम्मते आसी से नमू फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ रहमत पर तवज्जो की, हुजूर की गैरत पर कभी तवज्जो नहीं की। इसी बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू पर बात मुकम्मल, इसलिए कि महफिल में अगर इश्क रसूल का कैफ छा जाए तो आदाब महफिल फिर यही है कि उसी पर महफिल ख़त्म हो जाए। तकरीर भी हो गई, नात भी हो गई, बात भी हो गई, लेकिन चूंकि अब नात की महफिल थी तो उसी से मुताल्लिक बात है। लोगों ने रहमत रसूल पर तवज्जो की है, लोगों ने गैरत रसूल पर तवज्जो नहीं की है। जैसे रहमत रसूल की कोई इंतहा नहीं है मखलूक के एतबार से, जैसे रहमत रसूल की कोई इंतहा नहीं है मखलूक के एतबार से, वैसे गैरत रसूल की भी कोई इंतहा नहीं है मखलूक के एतबार से। उनकी रहमत ये है कि वो दुश्मन के लिए चादर बिछा देते हैं, उनकी रहमत ये है कि वो चिड़ियों की फरियाद को सुनते हैं, उनकी रहमत ये है कि वो बेवाओं के सरों पर चादरें डालकर, बल्कि 2 मर्तबा बेवा होने वाली खातून को उम्मुल मोमिनीन बना देते हैं। उनकी रहमत ये है कि वो यतीमों के मावा हैं, उनकी रहमत ये है कि वो फकीरों की झोलियां भरते हैं, उनकी रहमत ये है कि कोई उनकी चौखट पर आता है तो इतना माला माल कर देते हैं कि जंगल भर भर के बकरियां देते हैं। और देहाती लोग ये कहते हुए जाते हैं कि लोगों अगर मुसलमान हो जाओगे तो मोहम्मद अरबी तुम्हें माला माल कर देंगे, जाओ मुसलमान हो जाओ। वो इतना देते हैं कि औरों से बेनियाज कर देते हैं। उनकी रहमत का आलम ये है अगर वैशी आ जाए चचा का कातिल तो उसको माफ कर देते हैं। उनकी रहमत ये है कि इकरमा अबू जहल के बेटे को कहते हैं इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में क्यों डालता है। अल्लाह अकबर। उनकी रहमत ये है कि शुरू जंग से लेकर यानी जंगे बद्र से लेकर के अल्लाह अकबर फतेह मक्का की जंग तक के सारी जंगों की क़यादत करने वाली शख्सियत अबू सुफियान की इज्जत यूं बढ़ाते हैं कि जो अल्लाह के घर में दाखिल हो जाए और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए मैं उसको अमान अता करता हूं। उनकी रहमत ये है अल्लाह अकबर कि उनकी रहमत के बारे में खुदा फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहां तक के अल्लाह अकबर रब्बुल आलमीन की रुबूबियत के जलवे हैं वहां तक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के जलवे हैं। अल्लाह अकबर। उनकी रहमत का हाल ये है कि साहिब मुआरिज लिखते हैं कि अगर शैतान भी बारगाह रिसालत में आए तो महरूम इस एतबार से नहीं जाता कि उसने सवाल कर लिया है। एक मर्तबा शैतान आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है, तो मैं भी तो आलम के अंदर हूँ, मेरे लिए आप कैसे रहमत है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया बोल चाहता क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, या किसी ने शैतान को भी कहा है कि बोल चाहता क्या है। शैतान ने कहा बात इतनी है, जब आपका कोई उम्मती एक मर्तबा लाहौल पढ़ता है या एक मर्तबा उस बिल्ला पढ़ता है तो मुझे 3 कोड़े लगाए जाते हैं। आपकी रहमत से इतना हिस्सा चाहता हूं कि अगर कोई एक मर्तबा लाहौल या उस बिल्ला पढ़े तो 3
کوڑے نہ لگے بلکہ ایک ہی لگا کریں. حضور نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے حامد مصطفیٰ آبادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ ان کی بات ہے, ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, اور اگر دامن پھیل جائے تو پھر کیفیت ہی ہوتی ہے. منگتا کہاں تجھتے ہی داتا کی دیر تھی, تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ان کی رحمت کا ذکر کون کرے, کتنا کرے, کیسے کرے, کہاں تک کرے. گل کھلتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے, کلیاں چٹکتی ان کی رحمتوں کے صدقے, آبشار گرتے ان کی رحمتوں کے صدقے. اللہ اکبر. خوشیاں ملتی ان کی رحمتوں کے صدقے, ایمان سے لوگوں کے دل چمکتے ان کی رحمتوں کے صدقے. باغوں کے اندر آنا جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں, پتیاں لہلہاتی ہے, چمن آباد ہوتے ہیں ان کی رحمتوں کے صدقے. کوئی بلبل سے جا کر پوچھے تو صحیح آخر کس کا ترانہ گا رہا ہے, تو وہ کہے گا بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ. آخر کوئی جا کر بہروں سے تو پوچھے کہ وہ کس کے بارے کے اندر گنگنا رہا ہے. آخر کوئی برستے ہوئے پانی سے تو پوچھے کہ وہ گرتا کیوں ہے, اور کس کی محبت اور کس کی رحمت کے صدقے گرتا ہے. اللہ اکبر. ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے, ہرنی جال میں پھنس جائے تو اس کو نجات دلانے کے لیے تشریف لائیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ اللہ کا گھر جو اللہ اللہ بت خانہ بنا دیا گیا تھا اور اس پر 360 بت سجا دیے گئے تھے, میرے نبی نے پتھر کھائے اور کعبے کو اس کی عظمتیں عطا فرمائی, کعبے کو پھر سے اس کا تقدس عطا کیا. یہ ان کی رحمتیں ہیں. ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے, ان کی رحمت نہ ہوتی, ان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی پتھر برستا, پھر ہوا چلتی, لوگ تباہ ہو جاتے. اللہ اکبر. ان کی رحمت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں, پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ کر گفتگو مکمل کر لی جائے. اللہ اکبر. ان کی رحمت کیا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو نوح نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. نوح نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ عذاب بھیج. اللہ نے عذاب بھیجا, سب ہلاک ہو گئے. لوط کی قوم نے لوط کی بات نہ مانی علیہ السلام, تو لوط علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا, کہا بھیج دیں عذاب. آپ نے دعا کی, عذاب آ گیا. اسی طریقے سے قوم موسیٰ, قوم داؤد, قوم ایوب, اسی طریقے سے سب ہوتا رہا. لیکن مکے میں میرے رسول نے فرمایا, توجہ فرمائے میرے نبی کی شان رحمت کیا ہے. مکے میں میرے نبی نے فرمایا مکے والو اگر اللہ کی بات نہ مانو گے, اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا. انہوں نے کہا اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم پہ عذاب بھیج دیں. میرے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی, سب نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا, عذاب آیا. رحمت للعالمین سے بھی عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. میرے نبی کی نگاہیں اٹھی, نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی, پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے. نگاہ اٹھی, آیت آ گئی, ماں کی نگاہیں اٹھی, نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی, پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے. نگاہ اٹھی, آیت آ گئی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے ان کی گندی زبان ہم نہیں دیکھتے, ہم تو تیرا وجود ناز دیکھتے ہیں. جب تک تم ان کے درمیان رہو گے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں. اسی کو میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. توجہ کرے, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست, عیش جاوید مبارک تجھے. ان کی رحمت کا حصہ جب کافروں کو ملتا ہے تو جو ان کے غلام ہیں ان کی شان کیا. لیکن خاص بات, رحمت سب کے لیے. توجہ آپ کی, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. بات اتنی خاص ہے, رحمت سب کے لیے, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف اپنوں کے لیے. وہ بھی اتنی نازک, رحمت بہت وسیع اور غیرت بہت نازک.
اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات مکمل ہو جائے. ان کی غیرت کیسی ہے؟ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے. ان کی غیرت کا خیال، ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے. ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی، لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ان کی غیرت کتنی نازک ہے، بہت نازک. دشمن پتھر مارے، نالین خون سے بھر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکمو ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے، تو رحمت کہتی ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. یہ رحمت کہہ رہی ہے. اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، حضور سب سے زیادہ. اور ان کی غیرت اب کیا ہے دیکھیے. غیرت اپنوں کے لیے، رحمت سب کے لیے. ان کی غیرت کیا ہے؟ اگر کوئی قریبی چھوٹی سی بھی غلطی کر لے تو ان کی رگے ہاشمیت اور رگے غیرت پھڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کر منہ پھیر لیتے. اس لیے کہ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی کا بچہ بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تو گزرنے والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ، لیکن جس کا بیٹا ہوگا اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو تو لگے گا نا کہ میرا بیٹا میرا نام ڈبا دیا، میری عزت پہ آنچ آ گئی. بلا تمثیل، بلا تمثیل. احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے، غیروں کا نہیں. اس لیے غیرت اپنوں کے لیے ہے. اب ان کی غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر کریں. ہم جو سوچتے ہیں نا کہ حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے، بے شک لے جائیں گے، لیکن کوئی ان کی غیرت پر بھی تو نظر کرے. میرے امام نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمتوں سے جیسے ان کو حصہ عطا کیا ویسے اپنی غیرت سے بھی ان کو حصہ عطا کیا. اور امام کیا کہتے ہیں؟ غضب سے ان کے خدا بچائے. اس لیے کہ جانتے ہیں خدا کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. مسلک امام اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. خود کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے. اور اگر ان کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. غضب سے ان کے خدا، ان کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے. مثال تو لوگوں کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت بانٹنے جدھر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا قلم ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. تو جس کو جو چاہے گا وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے. اسی لیے تو بیدر شوارسی کہتے ہیں لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے. ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی. اور میرے امام امام اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. خود کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے. اور اگر ان کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. غضب سے ان کے خدا، ان کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے. مثال کے طور پہ اپنوں کے لیے کیسی غیرت کرتے ہیں. جناب کعب بن مالک بڑا مشہور نام ہے، صحابہ کرام کی کائنات میں بڑا مشہور نام حضرت کعب بن مالک. جنگ تبوک
जैश उसरत है, बड़े तकलीफ के मामलात थे। तबूक के जंग में सहाबे किराम को हुक्म था अक्सर चलो, सब चलो, सफर लंबा था, तकलीफें थी। काब बिन मालिक कहते हैं खजूर पकने का दौर था, खजूर कटने का दौर था। मैंने सोचा कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ये होता रहा। कल 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 पे बात टलती रही। एक वक्त आया कि कल कल ना आया। हमेशा कल आता नहीं, बल्कि कभी किसी का कल नहीं आता। कल नमाज पे डालने वालों, कल से नमाज पढ़ेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे। कल किसी की जिंदगी में ना आया है, ना अपनी जिंदगी में आएगा। कल से दाढ़ी रखेंगे, कल ना किसी की जिंदगी में आया है, ना कभी आएगा। कल की बात ना करो, आज की बात करो। आज नहीं बल्कि अभी की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काब बिन मालिक कल का इंतजार करते रहे और अपने बाग के अंदर फल कटने और दीगर मामलात में मसरूफ रहे। बिलाखिर इत्तला मिली अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फतायाब होकर के तशरीफ ला रहे हैं। अब दिल बेचैन हुआ, हुजूर आएंगे तो जवाब क्या दूंगा, हुजूर आएंगे तो जवाब क्या दूंगा। इधर कुछ मुनाफिकीन भी जंग में नहीं गए थे, जाहिर में कलेमा पढ़ते थे, बातिन में मुसलमान नहीं थे। उन लोगों ने कहा मोहम्मद अरबी आएंगे, हम बहाने तराश लेंगे, अलग अलग बातें करेंगे और फिर जो है माअज़ल्लाह हम इस तरीके से छुट्टी ले लेंगे। ऐसा ही हुआ। जब मस्जिद नबी में मेरे आका तशरीफ लाए तो वो मुनाफिकीन आए और आने के बाद कहते ये बहाना, ये बीमारी, ऐसा वैसा सब कहा और उसके बाद उनको छुट्टी मिल गई। हालांकि गैब दान नबी सब जानते थे, लेकिन यही तो कहना चाहते हैं रहमत सबके लिए है, गैरत सिर्फ अपनों के लिए है। इसीलिए अपनों को गैरत रसूल पे तवज्जो करना चाहिए, अपनों को गैरत रसूल का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। सबने छुट्टी ले ली, लेकिन मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली। जिसने सबक याद किया, काब बिन मालिक कहते हैं वो झूठे झूठे बहाने लगा के निकल गए। दिल में ख्याल आया मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, लेकिन फिर मोमिन के दिल ने कहा रसूल पे तवज्जो करना चाहिए, अपनों को गैरत रसूल का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह अकबर। सबने छुट्टी ले ली, लेकिन मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली। जिसने सबक याद किया, काब बिन मालिक कहते हैं वो झूठे झूठे बहाने लगा के निकल गए। दिल में ख्याल आया मैं भी कुछ ऐसा ही करूं, लेकिन फिर मोमिन के दिल ने कहा जिसकी जात से, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, ऐ काब उसकी निगाह से अपने दिल के जज्बात कैसे छुप सकते हैं। जो भी होगा मैं पेश कर दूंगा, चाहे वो सजा दे, चाहे माफ कर दे। काब बिन मालिक की बारी आई, या रसूल अल्लाह कोई बहाना नहीं था, या रसूल अल्लाह कोई उज्र नहीं था, बस दुनिया की मोहब्बत ने गोया के खजूर काटना है, बाग है, ये है वो है, मसरूफियतों ने मुझे रोक लिया था। कल कल का इंतजार करता रहा और फिर मैं पहुंच नहीं सका। या रसूल अल्लाह तवज्जो है आपकी, दूसरों को छोड़ दिया और जो अपना था उससे मुंह फेर लिया। काब बिन मालिक से मुंह फेर लिया, हिलाल बिन उमैया से मुंह फेर लिया, इन लोगों से मुंह फेरा और सहाबा से फरमाया खबरदार अब कोई इनको सलाम नहीं करेगा, अब कोई इनको सलाम नहीं करेगा, इनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। यहां तक उनकी बीवी के लिए हुक्म आ गया वो घर में न रहे, वो भी अपने मैके चली जाए। यहां तक के सीरत निगारों ने लिखा है, काब बिन मालिक कहते हैं जब मैं घर आया तो मेरी बीवी चादर सर पे डाल करके निकलने की तैयारी कर रही थी। मैंने पूछा तो उसने इतना भी कहना गवारा नहीं किया कि कहाँ जा रही है, बस इतना कहा हुक्म रसूल से बढ़कर किसी की इताअत का हुक्म नहीं है। और अल्लाह अकबर, वो निकल कर चली गई। फरमाते हैं दुनिया तंग नजर आने लगी, दुनिया तंग नजर आने लगी, दिल नहीं लगता, करार नहीं मिलता, कोई सलाम नहीं करता, सलाम करो तो कोई जवाब नहीं देता। बस हुजूर ने फरमाया इसका बाइकाट करो। घर भी अजनबी लगता, मदीने मुनव्वरा भी अजनबी लगता। अलबत्ता इतना जरूर होता, मैं मस्जिद में जाता तो मुंह फेर लेते, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ता तो हालत नमाज में मैं ऐसे कंखियों से उनको देखता, तो जब मैं उनको देखता तो वो मुझे नहीं देखते, मुंह फेर लेते, लेकिन जब मैं उनको देखता तो मैं देखता कि वो मुझे देख रहे होते। अपने थे ना, लेकिन मुंह फेर लिया। गैरत नाजुक है बहुत, गैरत सुल्तान मदीना
اگر ایک جنگ میں کعب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں؟ تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی؟ جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کرونا ہے، لوگ کہتے ہیں مندی ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کرونا ہے، لوگ کہتے ہیں مندی ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ اس لیے کہ وہ جس سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو کے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیرا تھا، بلکہ کافروں کی ایذا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکے سے ہجرت کر لی تھی، تو مکۃ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا اگر حضور مکے سے نکل جاتے ہیں تو پھر مکے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا۔ حضور جدھر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہوتا ہے، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہو جائے، اور جدھر جائیں اس کی شان کیا؟ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعتیں تو بہت سنتے ہیں، کبھی سمجھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا؟ اگلا مصرع سمجھا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے، جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے، یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت بانٹنے کے لیے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق۔ میں یہاں قضائے معلق، قضائے شبیہ مبرم اور قضائے مبرم حقیقی کی بحث میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن جو لوگ بیچارے وضو اور استنجا کی سنتیں نہیں پتا انہیں، تو میں ان کو یہ تقدیر کا مسئلہ کیسے سمجھاؤں؟ لیکن علماء سے ان کی طبیعت سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں کہ میں یہاں پر قضائے مبرم حقیقی کا ذکر ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط مسلک رکھتے ہیں، امام عشق و محبت کا مسلک، تو معلق اور شبیہ مبرم کی بات ہی کر لیجئے۔ تو لوگوں کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت بانٹنے جدھر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا قلم ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، تو جس کو جو چاہے گا وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے۔ اسی لیے تو بیدر شوارسی کہتے ہیں لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی۔ اور میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربان میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ مصرع نعت کا نہیں ہے، یہ منقبت کا ہے۔ جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے غوث پاک کی، کیا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اسباب کے دفتر پہ کروڑا تیرا، لکھنے اور مٹانے پر آپ کا اختیار ہے۔ کس کا؟ عبد القادر جیلانی کا۔ جب بیٹا ایسا ہے تو جد کی شان کیا ہے؟ کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے باپ۔ تو نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا، وہ جدھر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلمدان ساتھ ساتھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ کون دیتا ہے
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا عرض کر رہا تھا۔ سنیو، ان کی غیرت پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے چہرہ پھیر رہے ہیں، جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے ہم سے اگر چہرہ پھیر لیا تو یہ جو دنیا کے حالات بنے اسی لیے کہ انہوں نے رخ تو نہیں پھیر لیا، کہ انہوں نے چہرہ تو نہیں پھیر لیا، اسی لیے تو، اور جس سے وہ چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے، وہ جس سے چہرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رحمت خدا وہیں پر متوجہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا کرم توجہ کرتا ہے۔ تو آج دنیا کے جو حالات ہے، خوشیاں روٹ گئی، چہرے پسمردہ ہو گئے، چہروں پر پریشانیوں کے آثار ہیں، کہیں انہوں نے رخ انور تو نہیں پھیر لیا، انہوں نے چہرے مبارکہ تو نہیں پھیر لیا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا، نہیں حضرات، نہیں، ہم تو حضور کے چہیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چہیتوں کے لیے ہی ان کی غیرت ہے، کہیں انہوں نے رخ انور تو نہیں پھیر لیا، انہوں نے چہرے مبارکہ تو نہیں پھیر لیا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا، نہیں حضرات، نہیں، ہم تو حضور کے چہیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چہیتوں کے لیے ہی ان کی غیرت ہے، بلکہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ بنت محمد۔ میرے نبی کی بیٹی، مقام کیا ہے؟ جس کا بابا نبیوں کا سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، خاتم الولایت، اور کیسا ولیوں کا سردار؟ مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں قیوم زمانی مجدد الفسانی؟ کہ دور آدم سے لے کر دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے ادوار میں جو ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں علی کی محبت ولیوں سے پوچھو کہ آدمی کتنی بھی عبادت کر لے ولایت کی لذت نہیں چکھ سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کر لے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ اور کیسا ولیوں کا سردار؟ مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں قیوم زمانی مجدد الفسانی؟ کہ دور آدم سے لے کر دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے ادوار میں جو ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں علی کی محبت ولیوں سے پوچھو کہ آدمی کتنی بھی عبادت کر لے ولایت کی لذت نہیں چکھ سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کر لے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ یہ مولا کائنات شوہر کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایت، باب مدینۃ العلم۔ یہ مولا کائنات شوہر کون؟ فاتح خیبر، خاتم الولایت، باب مدینۃ العلم، سیدنا علی مرتضیٰ، قادری، چشتی، سہروردی، رفائی، سارے سلسلے جا کر جس کی ذات پر مکمل ہوتے ہیں، انتہا کو پہنچتے، وہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ٹھیک، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کائنات میں عورتوں میں
حضور نے جتنی محبت سیدہ فاطمہ سے کی ہے یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور سب سے زیادہ عورتوں میں اگر کسی سے پیار کرتے تھے تو فاطمہ سے کرتے تھے. وہ اپنے بابا کی ہو بہو ہم شکل تھی، اٹھنا بیٹھنا سخاوت چلنا پھرنا سب حضور کی طرح تھا، اور ایسی شان ان کی تھی حضور ان کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ہے نا، جس نبی پہ سب اپنے ماں باپ قربان کرے وہ نبی فاطمہ الزہرا پر اپنے ماں باپ قربان کرے، مگر نازک ہے بہت، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. شاید یہ کسی فقیر کی آواز ہے، اللہ کسی کے دل میں اتار دے. ایک دن سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے، علماء موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، سارے سنی جانتے ہیں سونا مردوں پہ حرام ہے، عورت پر حرام نہیں. عورت جتنا چاہے پہن لے، عورت سونا جتنا چاہے پہن لے، مگر اللہ اکبر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور تشریف لائے ملاقات کے لیے، بار بار ملنے آتے تھے. محبت یہاں تک تھی سفر کا آغاز کرتے تھے سیدہ کے گھر سے، سفر کے بعد سب سے پہلے سیدہ کے گھر آتے تھے. یعنی سفر شروع کیا ان کے گھر سے، سفر ختم کیا ان کے گھر پہ. اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکے تو اپنے گھر کے اندر ایک کھڑکی بنا رکھی تھی، نہیں جا سکتے تھے تو آواز لگاتے تھے فاطمہ تیرے بغیر دل نہیں لگتا، ذرا کھڑکی کے پاس آ کے پردہ ہٹا دے، اپنا چہرہ تو دکھا دے. یہ محبت تھی. ایک مرتبہ سونے کے کنگن پہنے حضور ملنے کے لیے ان کے پاس آئے، سونے کے کنگن ہاتھ میں دیکھے حضور واپس ہو گئے. اس بات پر ذرا غور کر لینا، توجہ کر لینا، میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا. میری بہنیں بھی موجود ہیں، خواتین اسلام بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیدہ بی بی زہرا کے گھر آئے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں دیکھے حضور واپس ہو گئے. چہرے انور پہ ناگواری کے آثار ہوئے، واپس ہو گئے. اللہ اکبر. اس منظر کو نگاہ میں لائیں، 1450 سال پہلے کا منظر. سیدہ کا مبارک گھر، جس چھت کے نیچے علی رہے، حسنین پاک رہے، سیدہ کائنات رہے، حضور کے بازو میں بالکل گھر. ابھی بھی حجرہ فاطمہ موجود ہے، حجرہ فاطمہ ابھی بھی. اللہ اکبر. اس منظر کو نگاہ میں لائیں، 1450 سال پہلے کا منظر. سیدہ کا مبارک گھر، جس چھت کے نیچے علی رہے، حسنین پاک رہے، سیدہ کائنات رہے، حضور کے بازو میں بالکل گھر. ابھی بھی حجرہ فاطمہ موجود ہے، حجرہ فاطمہ ابھی بھی سلامت ہے. گویا کہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لوگ جانے کی بات کرتے ہیں. پوچھ لو سب سے، رسول اللہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں آرام کرتے ہیں، لیکن چوکھٹ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے حجرے میں بنی ہوئی ہے. گویا کہ بتا رہے ہیں حجرہ عائشہ میں آرام ہوتا ہے، حجرہ عائشہ میں آرام ہوتا ہے، اور نعمتیں تقسیم چوکھٹ سے ہوتی ہے. تو وہ چوکھٹ کہاں کی ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ ہے. قربان جائیں، سیدہ عائشہ کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے اور سیدہ فاطمہ کی عظمت بھی بتائی جا رہی ہے. اور گویا کہ بتایا جا رہا ہے اگر بھیک لینے آنا ہو تو فاطمہ کا واسطہ لے کر کے آؤ. ان کی چوکھٹ سے، گویا کہ ان کی چوکھٹ ہی نبی کی چوکھٹ ہے، اور نبی کی چوکھٹ کے امام کہتے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار. حضور تشریف لے گئے. بابا کا مزاج سمجھتی تھی، بہت زیادہ واقف تھی بابا کے مزاج سے. باپ کو سب سے زیادہ اولاد جانتی ہے اور اولاد کو سب سے زیادہ باپ جانتا ہے. یہی لوگ کہتے ہیں. سیدہ کائنات مزاج سمجھتی تھی. حضور واپس ہوئے، کنیز کو بلایا، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور لے جا کر بیچ کر مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو. سونے کے کنگن سیدہ کے لیے حرام نہ تھے، مگر ان کی شایان شان نہ تھے. اور لوگ حرام کام کرے تو ناراض ہوا جاتا ہے، لیکن یہ اہل بیت ہے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یہاں شایان شان کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی حضور ناراض ہو کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ہاتھ میں کنگن نہیں تھے. حضور نے فرمایا کنگن کیا ہوئے؟ کہا بابا جب دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو ہم نے وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیے. فرمایا بیٹی، دنیا والوں کے لیے، دنیا کی
दौलत और नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। अब मुझे बताओ, अगर सैयदा कायनात जैसी करवा दिए, फरमाया बेटी दुनिया वालों के लिए दुनिया की दौलत और नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। अब मुझे बताओ, अगर सैयदा कायनात जैसी हस्ती सोने के कंगन पहन ले तो हुजूर की गैरत पाक का ये हाल कि सैयदा के दरवाजे से चेहरा फेर करके चले जाए, दुनिया को तालीम देने के लिए कि सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूं, जब यहां का ये हाल है तो तुम कौन हो। अब सुनो, बात खत्म हो रही है। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, सैयदा के हुजरे का वो वाकया याद करो। और अब आओ, रात के 3-3 बजे तक तो लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात की तू बात करता रहा। कभी अपने गुनाहों को याद करके तूने अल्लाह को मनाने की भी कोशिश की? और अल्लाह ना करे अगर वो रुख फेर कर चले जाए, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरी बहनों से पूछना चाहता हूं, शादीशुदा होने के बाद भी अगर गैर महरम से, गैर मर्दों से वो नाजायज ताल्लुकात कायम करे, फोन पे लंबी गुफ्तगू करे और फिर कभी 16 सैयदों के रोजे रख ले, अय्याम बेस के रोजे रख ले, अपने जराइम को छुपाने के लिए जाली तकवा का पर्दा कर कोई ओढ़े। इस्लाम में नफिल इबादतों की वो अहमियत नहीं है जो गुनाहों से बचने की अहमियत है। फरमाया गया अगर कोई पूरी रात सोता रहे और दिन को गुनाह से बचता रहे तो वो उस रात को जग करके नफिल पढ़ने वाले से बेहतर है कि जो रात को नफिल तो पढ़ता है और दिन में औरतों पे बदनजरी करता है। उससे बहुत तो ये था कि वो पूरी रात बिस्तर पे सो के गुजारता और दिन भर वो अपनी निगाहों पे कंट्रोल करता, तो रात भर जग कर इबादत करने वाले से बेहतर था। नफिल इबादतों पे जोर देकर गुनाहों के दलदल में डूबने वालों, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अल्लाह के लिए अपनी खैर मनाओ। अगर ये सोचते हो कि हम कुछ भी करेंगे बख्श दिए जाएंगे, कुछ भी करेंगे बख्श दिए जाएंगे, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, सीरियलों में शिर्क के मनाजिर देखने वालियों, नाजायज ताल्लुकात को फरोग देने वाली बहनों तक काश कोई मेरी आवाज पहुंचा दे, या गैरों के साथ भागने वाली, उनके हाथों में हाथ दे करके कौम के सर को नीचा करने वाली किसी बेटी को कोई बताए मेरी बहन, जो कौम अल्लाह रसूल के साथ वफा न करे वो तेरे साथ कैसे वफा करेगी। और तेरे वजूद के हुस्न की रानाइयों को निचोड़ करके वो हमेशा के लिए तुझे ऐसे छोड़ देगी जैसे कि कोई भौरा फूलों को चूस करके फिर उस तरफ रुख भी नहीं करता। लेकिन अफसोस, लोगों को अपना ख्याल नहीं, लोगों को अपनी आखिरत का ख्याल नहीं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करे, अल्लाह किसी दुश्मन पर भी वो वक्त न लाए कि कब्र में वो बेकसी और बेबसी के आलम में पड़ा हुआ हो और ऐसे में उसकी किसी गलती से नाराज होकर हुजूर रुखे अनवर फेर करके कब्र से नाराज होकर तशरीफ ले जाएं, उसका अंजाम क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी। यही तो वजह थी कि जिसको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी थी, जिन लोगों को, वो भी रोते थे कि हुजूर नाराज ना हो जाए। लिखा गया मौलाए कायनात की सीरत तैयबा में, रात के आखिरी हिस्से में अली मुर्तजा अपनी दाढ़ी को पकड़कर ऐसे रोते थे जैसे किसी को सांप डसता है तो वो कैसे तड़प तड़प कर रोता है, बिलबिला के रोता है। मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से दाढ़ी को पकड़ के ऐसे रोते थे। गुनाह करके कहे लगा के गुनाह करने वालों, क्या ये बात तुम तक नहीं पहुंची कि जो हंस हंस के गुनाह करेंगे उनको रुला रुला कर जहन्नम में डाला जाएगा। अगर दाढ़ी मुंडाते रहे और मर गए, नमाज छोड़ते रहे, मर गए, जिना के अड्डों पे जाते रहे, मर गए, सूद के लुक़्मे खाते रहे, मर गए, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, मर गए, झूठी बातें करते रहे, मर गए, झूठी कसमें खाते रहे, मर गए, सारे जराइम करके मरे। और फिर हुआ क्या? एक ही सहारा था कि जब कोई साथ नहीं आएगा, कोई मददगार नहीं होगा, कोई इमदाद करने वाला नहीं होगा, एक ही जात होगी, एक जात। कब्र की मनो मिट्टी के नीचे बाप भाई चचा भतीजे मामू भांजे सब
جب منو مٹی کے نیچے دفنا کر کے جانے والے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ مردہ حسرت سے جانے والوں کو دیکھتا ہے. یہی حال تمہارا بھی ہوگا, یہی میرا بھی ہوگا. نہ کسی کے بچے قبر کے اندر گئے, نہ میرے آپ کے بچے آئیں گے. نہ کسی کا باپ قبر کے اندر گیا, نہ میرا آپ کا باپ قبر میں آئے گا. کوئی نہیں آتا ہے قبر میں. امام کہتے ہیں ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, کوئی دوست, کوئی یار, کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. سنیو, غفلت کی زندگی گزارنے والوں, لاک ڈاؤن کے اندر وقت ملنے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں بہت ٹائم ملا, کیا کیا؟ ساری زندگی جتنی فلمیں نہیں دیکھی تھی اتنی 4-6 مہینے میں دیکھ ڈالی. یہ صورتحال ہے ہماری قوم کی. اگر مسجدیں بند ہو گئی تو گھروں میں گڑگڑایا نہیں, بلکہ لوگوں نے جمعہ تک نہیں پڑھا. لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ مشرکوں کے سینما دیکھتے رہے, مشرکوں کے سیریل دیکھتے رہے. کہ ان کے مذہب کی بھی تو معلومات ہونی چاہیے, اس لیے ان کی کہانیاں دیکھ رہے تھے. ارے تیرے مذہب کی کتنی تجھے معلومات ہے یہ تو بتا. جس قوم کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام نہیں پتا, اس قوم کے نوجوانوں کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو سیریل کے اداکاروں کے نام تو یاد رکھیں, لیکن رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں یہ ان کو خبر نہ ہو, اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو قوم جمعہ تک چھوڑ دے 4-4 مہینے تک, اس قوم کا کیا حال ہوگا, کیا حشر ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں طوفان ہے. کیوں طوفان ہے؟ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے, تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے. اور سن لو, میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. عیش کدے سجانے والوں, آرام کدے سجانے والوں, اپنی آرام کی زندگی کے لیے نمازوں کو ترک کرنے والوں, 500 روپے کے گم جانے پر رونے والوں, اور فجر کی نماز قضا ہونے پر ذرا بھی احساس ندامت نہ ہو. سوچو تو صحیح, ایک دن وہ آنے والا ہے, اندھیرا گھر, اکیلی جان, کم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. میری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے, جب موت آئے گی نا کوئی کام نہیں آئے گا, سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہوں گے. اس وقت مردہ حسرت سے کہے سب جا رہے ہو, بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب جا رہے, سب چلے گئے. تصورات کی دنیا میں سوچو, کھائے کیسی بے کسی ہے, ہائے کیسی بے بسی ہے. اندھیرا اتنا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. اگر 10 بائی 10 کے کمرے میں پنکھا بند ہو جائے تو گرمی کا حال کیا ہو. اور وہ قبر جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے, وہاں کوئی بسترا نہیں, اوپر مٹی, نیچے مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, مٹی ہی مٹی. یہاں پر کپڑے پر تھوڑا سا داغ لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, وہاں تو سب مٹی ہے. نسب کا غرور, ڈگریوں کا غرور, علم کا غرور, خوبصورتی کا غرور, دولت کا غرور, قبر میں جا کر سب مٹ جائے گا. بادشاہوں کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے, لوگوں کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. کون کیا لے گیا جو ہم لے جائیں گے؟ یہ مٹی. یہاں پر کپڑے پر تھوڑا سا داغ لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, وہاں تو سب مٹی ہے. نسب کا غرور, ڈگریوں کا غرور, علم کا غرور, خوبصورتی کا غرور, دولت کا غرور, قبر میں جا کر سب مٹ جائے گا. بادشاہوں کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے, لوگوں کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. کون کیا لے گیا جو ہم لے جائیں گے؟ ڈگریاں یہی رہے گی, خوبصورت چہروں کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. آنکھیں بہ کر پانی بن کے بہے گی, بال جھڑ جائیں گے, پیٹ پھٹ جائے گا. مردے کہتے ہیں کہ پیٹ کی بدبو اتنی ہے کہ اگر کوئی عذاب اور بھی نہ دیا جائے, صرف پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کی جائے, وہی ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے.
सब भूल बैठे, सब भूल बैठे, सब भूल बैठे। कुरान कहता है सब भूलने वाले, ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, अपने नसीब का मत भूल। दुनिया से तू क्या ले जाएगा सिवाय कफन के? कफन के सिवा तू कुछ नहीं ले जाने वाला है। तेरे साथ जाना क्या है? लेकिन जब सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए, तो आदमी का क्या करेगा? अब्बा आप भी गए, भाई आप भी गए, चचा आप भी गए। तो ऐसे में गोया के कोई तसल्ली दे रहा होगा, सब चले गए ना, गम न कर, भाई गया जाने दे, बाप गया जाने दे, भतीजा गया जाने दे, दोस्त गए जाने दे, अहबाब गए, सब चले गए। अभी एक ऐसी हस्ती तेरे पास आने वाली है जिसके आने से हाल ये होता है, गम सभी राहतो तस्कीर में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब वो आते हैं कब्र में तो हाल ये होता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। घबरा मत, खौफ मत खा, वो थपकियां देने के लिए अभी आता है। जिससे तूने निस्बतें जोड़ी थी वो आता है। अब तसव्वुर करो, उन्होंने कब्र अनवर में कदम रखा, इसलिए कि हम तो इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और हम फिक्र रजा के वारिस है। गोया के लोग कहते कब्र में तस्वीर दिखाई जाएगी, लोग कहते पर्दे उठाए जाएंगे, हम कहते पर्दे उनके लिए उठें जो वो मौकिफ रखते हैं, तस्वीरें और छवि उनको दिखाई जाए वो मौकिफ रखते हैं। हमारा मौकिफ तो ये है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा। शबी की बात नहीं है, पर्दे उठने की बात नहीं, जलवा फरमा। और जलवा फरमाई का मतलब क्या होता है ये मापोली वालों को बताना पड़ेगा। ये मुशायरे की और उर्दू की जमीन है, भिवंडी से करीब होने की वजह से 360 मुशायरे तो तुम्हारे यहाँ रोज होते होंगे। अगरचे लॉकडाउन की वजह से कम हो गए, लेकिन हमारे मालेगांव के शोरा कहते हैं कि मालेगांव के बाद सबसे ज्यादा मुशायरे भिवंडी में होते हैं। और कभी कभी शायद वो लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। रोजाना करते हो आप मुशायरे, शेर शायरी से आपको शगफ है। मेरे इमाम कहते हैं जलवा फरमा। और जलवा फरमाई किसको कहते हैं समझो। कारी साहब जलवा फरमा है, तस्वीर रखी है। हालांकि कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, मैंने कहा बिल्कुल चले जाएं, इजाजत है, इसलिए कि बीमार है और वैसे भी ये बरसों से बीमार है। लोग इनको कहते हैं अल्लाह शिफा दे, मैं कहा अल्लाह कभी शिफा ना दे, इसलिए कि जो बीमारी मैं देख रहा हूं उससे शिफा मांगना ये करीबे कुफ्र है। जो बीमारी मैं, कौन सी बीमारी है? मरज़े इश्क का। बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा। अल्लाह करे ये मर्ज और बढ़े, क्योंकि हम यूं दुआ करते हैं ना कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम तो ये मांगते हैं मेरे दिल को, अल्लाह करे ये मर्ज और बढ़े, क्योंकि हम यूं दुआ करते हैं ना कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम तो ये मांगते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी कर। ये बीमारी मैं देख रहा इश्क की। अरे बगैर इश्क के महफिलें ऐसे झूमती है। हमने तो और भी पढ़ने वालों को देखा है ना, पढ़ने वाले फन बता सकते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलवा सकते, इसलिए कि आंखों के आंसू ये किसी फनकार की वजह से नहीं निकलते, आंखों के आंसू आशिकों की वजह से निकला। मेरा ख्याल किया, लेकिन ये शुगर के मरीज भी अल्लाह उससे इन्हें शिफा दे दे, गले की तकलीफ है शिफा दे दे, लेकिन मरज़ इश्क में अल्लाह हम सबको दायमी मर्ज अता करे, बल्कि हमारी नस्लों को इश्क का मर्ज अता करे और ऐसा बीमार करे कि कभी शिफा ना हो। मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन मैंने 2 मिसरे कहे थे कि एक मिसरा तो ये था कि उसका दूसरा मिसरा यूं याद आता है, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना।
محمد والی وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ. کوئی بات نہیں، اصل میں امام عشق و محبت میں میں ایسا گم ہوں اس وقت کہ مجھے اپنا ہی شعر یاد نہیں آ رہا ہے. کوئی بات نہیں ہے، یاد آئے گا تو آگے عرض کروں گا. تو عرض کر رہا تھا کہ قاری صاحب جلوہ فرما ہے. تو کوئی یہ کہہ سکتا تصویر رکھی ہوئی ہے یا اسکرین پر دکھ رہے ہیں یا ان کے گھر سے لے کے یہاں تک پردے اٹھائے گئے، ایسا لگتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ ملانے کے لیے کہ جلوہ فرمائی کس کو کہتے ہیں؟ خود موجود رہنا. تو ہم سنیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. تو گویا وہ قبر میں تشریف لائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ لیں تو دوسروں کو عبرت کا سامان دینے کے لیے رخ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں. داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، قبر میں آئیں اور اپنا چہرہ دیکھیں اور اس پر داڑھی نہ دیکھیں اور رخ پھیر کر چلے جائیں. فجر کی نمازوں میں بستروں پہ فجر ترک کرنے والوں آئیں گے اور ضرور آئیں گے. لیکن اگر دیکھیں اور پھر یہ کہیں ظالم میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور تو نے زندگی میں کبھی فجر نہیں پڑھی، رات کے 3 بجے تک تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی تو بات کرتا رہا، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو نے اللہ کو منانے کی بھی کوشش کی؟ اور اللہ نہ کرے اگر وہ رخ پھیر کر چلے جائے. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. میری بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اگر غیر محارم سے، غیر مردوں سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرے، فون پہ لمبی گفتگو کرے اور پھر کبھی 16 سیدوں کے روزے رکھ لے، ایام بیس کے روزے رکھ لے، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جعلی تقویٰ کا پردہ کر کوئی اوڑے. اسلام میں نفل عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے. فرمایا گیا اگر کوئی پوری رات سوتا رہے اور دن کو گناہ سے بچتا رہے تو وہ اس رات کو جگ کر کے نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے کہ جو رات کو نفل تو پڑھتا ہے اور دن میں عورتوں پہ بدنظری کرتا ہے. اس سے بہت تو یہ تھا کہ وہ پوری رات بستر پہ سو کے گزارتا اور دن بھر وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا، تو رات بھر جگ کر عبادت کرنے والے سے بہتر تھا. نفل عبادتوں پہ زور دے کر گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اللہ کے لیے اپنی خیر مناؤ. اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، سیریلوں میں شرک کے مناظر دیکھنے والیوں، ناجائز تعلقات کو فروغ دینے والی بہنوں تک کاش کوئی میری آواز پہنچا دے. یا غیروں کے ساتھ بھاگنے والی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے قوم کے سر کو نیچا کرنے والی کسی بیٹی کو کوئی بتائے میری بہن جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہ کرے وہ تیرے ساتھ کیسے وفا کرے گی؟ اور تیرے وجود کے حسن کی رانائیوں کو نچوڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے تجھے ایسے چھوڑ دے گی جیسے کہ کوئی بھورا پھولوں کو چوس کر کے پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتا. لیکن افسوس لوگوں کو اپنا خیال نہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال نہیں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے کہ قبر میں وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہو اور ایسے میں اس کی کسی غلطی سے ناراض ہو کر حضور رخ انور پھیر کر کے قبر سے ناراض ہو کے تشریف لے جائیں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی جن لوگوں کو، وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے. لکھا گیا مولائے کائنات کی سیرت طیبہ میں رات کے آخری حصے میں علی مرتضیٰ اپنی داڑھی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، بل بلا کے روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف سے داڑھی کو پکڑ کے ایسے روتے تھے. گناہ کر کے کہے لگا کے گناہ کرنے والوں، کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہنس ہنس کے گناہ کریں گے ان کو رلا رلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگر
جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف المحجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ کے بات مکمل کر دوں. سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ میری مغفرت کر دے، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا. یہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے پتہ ہے؟ امام حسین کے سگے پر پوتے ہیں. اور کتنی بڑی ہستی ہے پتہ ہے؟ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم، رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے امام اعظم، ایک رات میں 70 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہا ہے، وہ سراج الامہ امام اعظم نعمان بن ثابت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جا رہی وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے. لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ امام جعفر صادق. مریدوں سے، ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کیا کہتے تھے؟ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری سفارش کرو گے، اور میری ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کروں گا. تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہیں، آپ سید ہیں. جعفر صادق کے والد محمد باقر کے والد زین العابدین امام زین العابدین کے والد امام حسین کے والد مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ، ان کے والد محمد الرسول اللہ. بچے کو، سنیوں کے بچوں کو شجرہ یاد ہے. جب آپ کہتے نا کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا اللہ کے یہاں، مریدوں کو کہتے تھے. پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے، ملنے والوں لوگ کیا کہتے تھے؟ امام آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہے، شافع یوم النشور ہے. وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں، رونا تو اسی پر ہم سید ہیں، اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا، لیکن احساس تھا کہ اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے. حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا، لیکن احساس تھا کہ نانا کو منہ کیا دکھائیں گے. اور ہم یہاں ناچ کود رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا تو کیا منہ لے کر کے جاؤ. یہی کہ پوری رات جرائم کو کم پڑتی تھی، پوری رات گناہوں کو کم پڑتی تھی، اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا. آئیے بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے، امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں بڑے علماء باعمل ہیں، سادات بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں. سنیو، آج مجھ سے بھی ایک وعدہ کر لو امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق، مجھ سے بھی ایک وعدہ. اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہو گئی تو تم اپنے اس خادم امین القادری کی سفارش کرو گے نا؟ مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. بول آپ لوگ بھی علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں یہ بھی وعدہ، کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. جب سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ پھیر کے جا سکتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے گھر سے رخ، فاطمہ تو زہرا سے زیادہ عزیز کون تھا؟ فاطمہ تو بدت و منی فرمایا، اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ناراض ہو کر نہیں گئے، ہمیں نصیحت کر گئے کہ عبرت حاصل کر لو. جب بیٹی کے لیے غیرت یہ ہے تو تمہارے لیے کتنی کیا غیرت ہوگی. اس لیے خدا کے لیے سنیو، اپنی بنی مت بگاڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اعمال درست کرو. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ایک جملہ قاری صاحب کا یاد آ گیا، اگر یہ نہ ہوگا تو شاید وعدے کی کوئی خلافی ہو جائے گی. یہ جگر مراد آبادی کا جو کلام پڑھا گیا نا، جگر شراب پیتے تھے، شراب. اجمیر شریف کے عرس میں
دعوت دی گئی, مشاعرہ ہوتا ہے آ جانا. جگر کے پاس دعوت نامہ آیا, جگر مراد آبادی کے پاس, کہ میں اجمیر شریف عرس میں جاؤں گا, اور وہ بھی مشاعرے میں نعت پڑھنے کے لیے. ہمت نہیں ہوتی, غسل کیا, قلم اٹھایا, بہت شاعری کی, بہت کلام لکھے, کبھی نعت نہیں لکھی تھی, نعت کبھی نہیں لکھی تھی. قلم اٹھایا, ہاتھ کانپنے لگے, رکھ دیا, ہمت نہیں ہوئی. تو شرابی ہے اور حضور کی نعت لکھے گا؟ تو بہت کلام لکھے, کبھی نعت نہیں لکھی تھی, نعت کبھی نہیں لکھی تھی. قلم اٹھایا, ہاتھ کانپنے لگے, رکھ دیا, ہمت نہیں ہوئی. تو شرابی ہے اور حضور کی نعت لکھے گا؟ تو ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز ناف تو گفتن کمال بے ادبیز ہے, تو نعت لکھے گا؟ نا. پھر رکھ دیا قلم. پھر کئی دن گزرے, پھر غسل کیا, پھر لکھنے بیٹھے. ادھر ہنگامہ مچائے, جگر تو آ نہیں سکتا اجمیر شریف کے مشاعرے, وہ شرابی ہے, وہ نہیں پڑھے گا, نعت نہیں پڑھ سکتا. ادھر ہنگامہ اور ہے, کوئی خبر نہیں. ادھر بالآخر جگر نے ہمت کر کے جگر دکھایا اور قلم اٹھایا, اور قلم اٹھا کر کے وہی نعت لکھی. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اللہ اکبر. اب اور کوئی کام نہیں جگر ہم کو کسی سے, اب کوئی نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. نعت پوری ہو گئی, ایک نعت لکھی, صرف ایک نعت لکھی اس بندے نے دل سے. وہ شرابی تھا, اس کے شرابی ہونے پر بھی میں اس کو سر و قد کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں. سنیو, شاید ہماری طرح ایسا زبان کا دھنی اور گفتار کا دھنی تو نہ تھا, شرابی تھا, لیکن غیرت عشق اس میں کتنی تھی. ایک نعت لکھی, اور نعت لکھنے کے بعد شراب کی بوتلیں یہ کہہ کر کے توڑ دی, جو زبان نعت کہتی ہے پھر وہ زبان شراب کیسے پی سکتی ہے. پھر اس کے بعد ایک نعت نے جگر کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ پھر جگر نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. سنیو, نعت کی محفل میں 3 گھنٹہ بیٹھتے ہو, اور اٹھ کے جانے کے بعد پھر وہی کرتوت, پھر وہی کارنامے. اس کا مطلب یہ ہے شاید ہم عشق نہیں کر رہے ہیں, کوئی نمائش کر رہے ہیں. کسی اور کے ساتھ نمائش کرو تو غدار کہلاتے ہیں. اپنے نبی کے ساتھ جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی آنکھوں اور اس کی نگاہوں سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں. میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس شاعر نعت لکھ کر کے لاتا ہے, حضرت مجھے سن لو, حضرت مجھے سن لو. حضرت نے کہا ٹھیک ہے سنا دو. جب اس نے سنانا شروع کیا, میرے امام رو پڑے, رونے لگے. نعت مکمل ہوئی تو کیا فرمایا تو نے جیسا لکھا ہے اگر ویسا ہی حقیقت ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے, اور اگر جو تو نے کہا ہے اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر ڈر, کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے. یا رسول اللہ, آپ کے نام پہ جان قربان کر دیں گے. جو قوم فجر کی نیند قربان نہ کرے اس قوم کو یہ حق کیا ہے کہ وہ جان قربان کرنے کی بات کرے. اور سن لو, جو سچے جذبے کے ساتھ نعت پڑھے پھر اس پر کرم کتنا ہوتا ہے. نعت خانوں کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے, سید کفایت علی کافی مراد آبادی, جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں. جب جیل سے نکال کر کے پھانسی دی جانے لگی تو انگریز نے پوچھا, مولانا اب تمہیں پھانسی دینے جا رہے ہیں, بولو کیا خواہش ہے تمہاری. کافی نے کہا تھا پوری زندگی نعت لکھتا رہا, بس تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نعت کی کائنات میں ایک نعت کا اضافہ کر کے جاؤں, ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں, بس اور کوئی تمنا نہیں ہے. یہ تھے عشاق. پھانسی کے پھندے پہ نعت پڑھی جاتی ہے, اور کس جذبے سے پڑھی جاتی ہے نعت. اللہ اکبر. کاغذ مانگا, قلم مانگا. اور جانتے ہمارے مولانا عظمت اللہ صاحب بھی بڑے اچھے شاعر ہیں, میں نے سنا, عابد بھائی نے بتایا, میں نے کوئی کلام ان کا دیکھا تو نہیں, لیکن ویسے مجھے دیکھنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا معیار سمجھ میں بھی نہیں آتا, لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں یہ.
بڑی باصلاحیت آدمی. میں نے اپنے امیر سے پہلی مرتبہ ان کا تعارف سنا. کا بہترین ادیب ہے مولانا عظمت اللہ صاحب. پھر بعد میں نے جب وادی نور کے اسٹیج پر ان کو علامہ اعظمی صاحب کا یا علامہ ظہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی کبھی غلط نہیں کہتے اور یوں بھی غلط نہیں فرمایا. بڑے اچھے ہیں. لیکن آپ ان نور کے اسٹیج پر ان کو علامہ اعظمی صاحب کا یا علامہ ظہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی کبھی غلط نہیں کہتے اور یوں بھی غلط نہیں فرمایا. بڑے اچھے ہیں. لیکن آپ ان شعراء سے پوچھیں خود کا بچہ رو رہا ہو تو آمد ہوتی ہے تو بھی رک جاتے ہیں اشعار. خود کا بچہ رو رہا ہو تو بھی نعت نہیں لکھی جا سکتی. عشق کا معیار کیا تھا کافی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا تھا اور نئی نعت آ رہی تھی اور اس کا حال کیا ہے. عشق اور ادب. ادب کون سی؟ ادبی رنگ. فنکار کیسے فن تھا نعت کا کیسا. عشق اور فن دونوں گلے مل رہے ہیں اس نعت کے اندر. عشق اور فن دونوں کا سنگم ہے. ادبی رانائیاں بھی ویسے ہی ہے, عشق کا امتزاج بھی ویسے ہی ہے. اور لکھا کی شان سے ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا. وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا. دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے. بلکہ اس سے پہلے کہا تھا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. اور جانے کلام ہے کہتے ہیں نام شاہان زمان مٹ جائیں گے اس دہر سے. پھانسی دینے والوں کو چیلنج کر دیا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے. سب فنا ہو جائیں گے. سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن. جب یہ نعت پڑھی نا انگریز نے کہا اس کو ایسے پھانسی نہیں دینا. دیکھو نعت ایسے پڑھتے ہیں. اس کو ایسے پھانسی مت دینا, تڑپا تڑپا کے مارو اس کو. کہا کیسے مارے؟ کا استری لو جس کو آپ آئرن کہتے ہیں. یہ پاور والی اس دور میں کوئلے کی رہتی تھی لوہے کی. استری کے اندر لوہے ڈالو لوہے اور لوہے ڈال کے اس کو گرم لوہے کی استری میں کوئلے ڈالو کوئلے پتھر کے کوئلے اور اس کو گرم کرو آگ میں بھڑکاؤ. جب پوری وہ لال ہو گئی سرخ ہو گئی تو کافی کو لٹا دیا گیا اور کافی کہہ رہے تھے سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک زبان پہ درود و سلام اور ان کے بدن پر استری چلائی جا رہی تھی. ادھر استری چل رہی جا رہی تھی ادھر استری چل رہی تھی. کافی اب بھی وہ جہاد کے فتوے اور انقلاب کی آواز سے دستبردار ہو جاؤ. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور استری چلی گرم گرم. ادھر استری چلی اور ادھر عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب. عالم نعت پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے. عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی تو کافی رو کے کہتے ہیں آقا بہت دیر کی. ان کو نہیں کہا لیکن کیا بات ہے حضور بہت دیر کی میں نے. یا رسول اللہ بہت دیر کی میں نے. اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ گرم استری پھروانے سے آپ کا دیدار بیداری میں ہوتا ہے تو میں اتنی دیر کیوں کرتا, اس سے جلدی کرتا تاکہ دیدار یار جلدی. استری پھروا کر بھی تیرا دیدار ملے تو سستا ہے. اور یہاں حال کیا ہے؟ دیدار کی تمنا ہے اور یوٹیوب سے نظر ہٹتی ہی نہیں, عورتوں سے نظر ہٹتی نہیں. مولائے کائنات کہتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا ضرورت تھی, کہا بالکل ضرورت تھی, مجبوری بھی تھی, لیکن نہیں دیکھا کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. مجھے ڈر لگا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ لوں. میں اس سے بھی بچا رہا. یہ تھا لوگوں کا تقویٰ, یہ تھا اللہ والوں کی شان. اگر بات کہی جائے تو بہت ہوتی ہے لیکن پھر یہی کہتا ہوں کہہ لے گی سب کچھ ان کے. ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. غیر نازک ہے بہت
غیرت سلطان مدینہ. اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.